बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की मिठाइयाँ अभी तकसीम हो ही रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रहायशगाह ज़मान पार्क पर कुछ देर कबल छापा पड़ा है। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने दावा किया कि पुलिस ने ज़मान पार्क में उनकी रहायशगाह पर छापा मारा है और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद उनके साहबजादे को अगवा करके ले गए हैं। तो अलीमा खान के बेटे को अगवा किया गया है या गिरफ्तार किया गया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाक फौज के तर्जमान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को दिए गए एक मुबैना इंटरव्यू की तरदीद कर दी है और दूसरे लफ्जों में एक मारूफ सहाफ़ी की मंजी ठोक दी है। तो जंग और जियो ग्रुप के मारूफ सहाफ़ी को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है, इस बात के कितने इम्कान, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कराची के मशहूर नस्ला टावर केस का फैसला आ गया है और इस फैसले की तफसीलात आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फरवरी 2022 में शारा फैसल पर तामीर शुदा नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर मुनहदम कर दिया गया था। तो इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। इसके अलावा कराची में एम ए जिन्ना रोड पर इमारत में मौजूद पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई है, जिसमें कूलिंग का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक गोदाम में धमाके से 2 अफराद की मौत वाक़या हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमर आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बार उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले भी वो गिरफ्तार हो चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर है और उनकी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, सदर और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हैं। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। मारूफ अदाकार आमिर खान स्कैंडलों की जद में आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दावा किया है कि सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने इमरान खान की बहन अलीमा खान की लाहौर में वाक़िया रिहाइशगाह पर छापा मारा है और घर के अंदर घुसकर उनके बेटे शाहरेज को गिरफ्तार कर लिया है। और अलीमा खान के मुताबिक 4 अफराद जिन्होंने निकाब किए हुए थे वो घर में घुसे, उन्होंने मुलाजमीन को जदकूब किया और शाहरेज को उठाकर ले गए हैं और शाहरेज के साथ उनका एक मुलाजम भी साथ ले गए। तो अब अलीमा खान के बेटे शाहरेज, जिनके बारे में इतलात है कि वो लंदन में रहते हैं और कुछ ही अरसा कबल वो पाकिस्तान आए हैं और लंदन में अलीमा खान की मुबैना तौर पर जो प्रॉपर्टी है उसको लुक आफ्टर करते हैं। बुनियादी तौर पर ये ट्रायथलॉन एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। तो सवाल ये कि क्या ये वही साहबजादे हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के साथ कोर कमांडर हाउस के बाहर उस वक्त मौजूद थे जब हसन खान न्याजी ने फौजी अफसर की पेंट लहराई थी और इसी मुकदमे में वो फौजी अदालत में ट्रायल किए गए और उनको 10 साल की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। तो ज़राए कहते हैं कि ये वो साहबजादे नहीं है, उनका नाम शेर शाह है और इनका नाम शाहरेज खान है। तो जिस तरह खान साहब के असासे बड़ी मुश्किल से सामने आए थे, इस तरह अलीमा खान के भी खुफिया असासे अब सामने आना शुरू हुए। किसी को ये इल्म नहीं था कि अलीमा खान के कितने बच्चे हैं और वो बच्चे कहाँ पर हैं। पहले एक बेटे के बारे में इंकशाफ हुआ कि वो हसन न्याजी के साथ थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। 9 मई के वाक़यात में वो मुलव्वस थे, वो पाकिस्तान से बाहर भाग गए। उसके बाद अलीमा खान मैनेज कर ली गई। पीटीआई की रहनुमा शेर मरवत ने एक प्रोग्राम में ये इल्ज़ाम लगाया था कि अलीमा खान जो है वो मैनेज हो चुकी हैं और उसकी वजह उनका बेटा है जिसको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन नौरीन खान के बेटे, जो कि इमरान खान की दूसरी बहन है, उनके बेटे हसन न्याजी को गिरफ्तार किया गया, उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ। लेकिन अलीमा खान के बेटे शेर शाह को छोड़ दिया गया जो पाकिस्तान से बाहर चले गए और कुछ अर्सा कबल वो भी पाकिस्तान आए और वो भी सरेआम घूम रहे थे, जिस पर पीटीआई के अंदर भी सवाल उठाए गए। तो इसलिए पीटीआई का एक धड़ा ये कह रहा है कि अलीमा खान के खिलाफ केपीके से साजिश हो रही है। मुबैना तौर पर उनका इशारा अली मीन गंडापुर और उनके साथियों की तरफ है। शेर अब्दुल मरवत अली मीन गंडापुर के बहुत करीब समझे जाते हैं और अली मीन गंडापुर और अलीमा खान में पार्टी के मामला पर बहुत सी टसल चल रही है और शायद यही वजह है कि ये सवाल उठाए जा रहे थे कि नौरीन खान का बेटा गिरफ्तार हो सकता है 9 मई के मुकदमे में, तो अलीमा खान का बेटा गिरफ्तार क्यों हुआ। बहरहाल अब उनके दूसरे बेटे शाहरेज गिरफ्तार हुए। अलीमा खान के मुताबिक वो बलाई मंजिल पर बीवी और वालिद के साथ थे जब 4 निकाबपोश सादा लिबास वालों ने अंदर घुसकर उन्हें अगवा कर लिया।
تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ صرف 4 افراد زمان پارک میں علیمہ خان کی اس رہائش گاہ میں گھس گئے جہاں پر درجنوں سیکورٹی گارڈ موجود ہیں۔ زمان پارک میں جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے اور ان کی فیملی کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا، ان کی بڑی سیکورٹی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 4 نقاب پوش افراد جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سادہ لباس میں تھے، یہ دعویٰ تو نہیں کیا گیا کہ پولیس وردی میں آئی اور کس تھانے سے آئی، وارنٹ لے کر آئی، بغیر وارنٹ لے کر آئی، کوئی بحث مباحثہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ شاہریز خان پچھلے چند دنوں سے اپنی والدہ کے ساتھ اڈیالہ کے بحربی ایکٹیویٹی میں مصروف نظر آئے۔ گو پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ شاہریز کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن وہ اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھے، اور ان کے بارے میں ایک اور بھی چونکہ دعویٰ پچھلے دنوں کیا جا رہا تھا کہ علیمہ خان کی بہت سی پراپرٹی لندن میں موجود ہے۔ امریکہ میں جو ان کے فلیٹ تھے وہ انہوں نے بیچ دیے، جو جائیدادیں ان کی بیرون ملک تھیں لندن کے علاوہ وہ ساری بیچ کے انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی انگلینڈ میں خریدی ہے، اور اب شاہریز اس کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اس پر بہت زیادہ ریئیکشن دے رہی ہے، اور ترجمان تحریک انصاف نے بھی دعویٰ کیا کہ مسلح افراد دروازے توڑ کر شاہریز کو بیڈ روم سے اغوا کر کے لے گئے، یعنی پورا مسالہ ڈال دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا شاہریز کے 2 بچوں کے سامنے کمرے میں گھس کر اسے مارا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے یہ بھی الزام لگایا کہ گزشتہ روز شاہریز خان کو اہلیہ کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ سے غیر قانونی آف لوڈ کیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ شاہریز پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر انہیں ایئرپورٹ پر روکا گیا اور آج انہیں باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے۔ رانا صلاح اللہ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام میں اس بات کی تردید کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ لاہور پولیس کے چیف نے بھی اس بات سے انکار کر دیا کہ انہوں نے شاہریز کو گرفتار کیا ہے۔ اب 2 چیزیں ہو سکتی ہے، شاہریز کو یا تو علیمہ خان کو دباؤ میں لانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے، یا ان سے کوئی معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو معلومات حاصل کرنے کے بعد رہا کر دیا جائے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ عمران خان کی جمعرات کے روز سپریم کورٹ سے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے، تو اس پر پی ٹی آئی بڑی خوش تھی، جشن منا رہی تھی، پگڑے پا رہے سن، مٹھائیاں بٹ رہی تھی، تو لگتا ہے کہ ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، اور ایک اور گرفتاری کے بعد دوبارہ ماحول وہی ہو گیا ہے جو عمران خان کی سپریم کورٹ میں ضمانت سے پہلے کا ماحول تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے اگر ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں ہے۔ تو عمران خان کی ضمانت تو ہو گئی، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ تو جس طرح خان کو معافی کے باوجود اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا، اسی طرح ضمانتوں کے باوجود ان کی بریت ممکن نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجوہات ہے، اور میرا تو ماننا ہے کہ خان کی 101 مقدمات میں بھی ضمانت منظور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے قصور ہے۔ ضمانتیں تو ڈاکوؤں، چوروں، ڈکیتوں کی بھی ہو جاتی ہیں، اور ابھی خاص طور پہ درجنوں مقدمات موجود ہیں، اور ابھی ان کے کئی کیسز زیر سماعت ہیں، کچھ میں انہیں سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ ابھی جنوری میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں انہیں 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ ان سزاؤں کے خلاف عمران خان نے اپیل دائر کر رکھی ہے، لیکن وہ اس مقدمے میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف ایک اور کیس توشہ کا بھی ہے، جس میں عدالت سے 3 سال سزا پانے کے بعد عمران خان کو 5 اگست 2023 کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ کیس بھی ابھی ہائر کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کا حال یہ تھا کہ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں دی گئی، تو پاکستان کی عدلیہ کو جعلی اور غیر منصفانہ قرار دیا گیا، لیکن ماسٹر مائنڈ کو صرف 9 مقدمات میں ضمانت ملی، تو اس ملک کے صحافی، یوٹیوبر، ویلاگرز اور خاص طور کے خواری وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انصاف ہو گیا۔ تو اگر ضمانتوں سے انصاف ہونے لگے تو پھر میرا خیال ہے عمران خان کو تمام مقدمات میں ضمانت دے دینی چاہیے۔ اب سپریم کورٹ کے مقدمے کی جو تفصیل ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس میں پروسیکیوشن نے چلان ہی پیش نہیں کیا، اور ویسے بھی ان مقدمات میں ضمانت ہو جاتی ہے، اور عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ وہ مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کریں گے، ان کے حوالے سے جو بھی ثبوت و شواہد ہیں اس کے بارے میں طے کرنا ٹرائل کورٹ کا کام ہے۔ تو پی ٹی آئی اس میں بڑے بھگڑے ڈال رہی تھی کہ لو جی خان کو سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دے دیا ہے، بے قصور قرار دے دیا ہے۔ تو نہ خان بے گناہ ہے نہ بے قصور ہے،
اور ضمانتوں کا مطلب رہائی نہیں ہے. جس طرح سہیل وڑائچ صاحب کے 3 کالموں میں یہ ذکر کیا گیا کہ عمران خان معافی مانگیں تو ان کے راستے کھل سکتے ہیں. اس پر بھی بڑا واضح اور ٹھوس قسم کا موقف فوج کی جانب سے دیا گیا ہے، اور فوج کے ترجمان نے باقاعدہ اس کی تردید کی اور کہا کہ آرمی چیف نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. اگر آپ ہفتے اتوار اور پیر کے پروگرام نکال کے دیکھ لیں تو ان تینوں کالموں کے حوالے سے میں واضح طور پر یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی انٹرویو نہیں تھا. یہ وہاں خطاب تھا 2 گھنٹے کا، اور وہاں جو کی گئی غیر رسمی گفتگو تھی اس کو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم کا رنگ دے دیا، اور اس کالم میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ خصوصی گفتگو ہوئی ہے، جیسے کوئی انٹرویو لیا گیا ہو. تو سہیل وڑائچ صاحب نے وہی کام کیا جو کام پی ٹی آئی نے کیا تھا. پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جب فاصلے کم ہوئے اور آرمی چیف نے کے پی کے میں جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کو بلا کر ان کے ساتھ کے پی کے حالات کو ڈسکس کیا اور ان سے کے پی کے میں آپریشن کے حوالے سے رائے چاہی، اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کے پی کے میں جو کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا ہے، تو سیاسی جماعتیں عوام جب تک سپورٹ نہیں کرے گی آپریشن کامیاب نہیں ہوتے. تو اس ملاقات کو، اس میٹنگ کو پی ٹی آئی نے بالکل ہی الگ رنگ دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کی آرمی چیف سے بات ہو گئی ہے. بیرسٹر گوہر نے جا کے عمران کو بتایا، عمران نے صحافیوں سے گفتگو کی کہ ہماری آرمی چیف سے بات ہو گئی ہے. تو وہ دن اور آج کا دن فوج پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کوئی 10 کلومیٹر دور ہو کر گزرتی ہے اور ان کو اپنے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی. وہ سارے بیک ڈور چینل دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، بلکہ تالے لگا کر ان کی چابیاں کہیں پھینک دی گئی ہیں. تو یہ کام سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں سہیل وڑائچ بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ غلط نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہو گئے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، فوج کا موقف غلط ہے. تو دونوں قسم کے پوائنٹ آف ویو آ رہے ہیں. تو میں فوج کی تردید سے پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ صحافیوں کی ایک بڑی فنکاری ہوتی ہے کہ وہ غیر رسمی گفتگو کو بھی انٹرویو کی شکل میں شائع کر دیتے ہیں. اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ دوسری طرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہے جو انٹرویو دیتے نہیں ہیں، صحافیوں سے ملتے نہیں ہیں، لیکن اس تقریب میں جو میزبان تھے انہوں نے واردات ڈالی اور سہیل وڑائچ کو ٹکٹ دے کر بیلجیم بلا لیا، بلکہ یورپ کا ٹور کرایا. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ سہیل وڑائچ صاحب کہا ہے تو سہیل وڑائچ اس وقت یورپ کے ٹور پر ہیں، اور یہ تینوں کالم انہوں نے وہاں سے لکھ کر بھیجے. چونکہ وہ جنگ ایڈیٹوریل پیج کے انچارج ہے تو ان کا کالم کو چیک نہیں کرتا. جنگ کے اندر کوئی ایسا اور فورم موجود نہیں ہے کہ ان کے کالم کے اوپر کوئی نقطہ اعتراض بھی اٹھاتا. تو وہ بلا شرکت غیر ایڈیٹوریل پیج کے مالک ہیں، اسی لیے جنگ کا ایڈیٹوریل پیج جو ہے وہ اپنے معیار سے کافی حد تک نیچے جا چکا ہے. ان کے کالم کو کس نے روکنا تھا؟ انہوں نے جو لکھا وہ شائع ہو گیا. اب اس کے اوپر جیو جنگ خود تردیدیں کر رہا ہے کہ یہ انٹرویو نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں اس کے اوپر معافی بھی آ جائے، کیونکہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ انٹرویو نہیں تھا اور اس کو انٹرویو کہہ کر شائع کیا گیا تو ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک تو وجہ یہ کہ سہیل وڑائچ بہت سینئر صحافی ہیں اور ان کو بڑے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو سپیرا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سانپ سے ڈسا جاتا ہے. جو مگر مچھ پالتا ہے نا، مگر مچھ ہی اس کو بعد میں ہلاک کرتا ہے. تو کتنے بھی آپ کھلاڑی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں آپ ڈسے ضرور جاتے ہیں. تو غالب امکان یہ کہ سہیل وڑائچ صاحب ڈسے جائے، کیونکہ صحافی صرف ایک ہی چیز سے ڈسا جاتا ہے اور وہ ہے خبر، انفارمیشن. یہ انفارمیشن اسے ہیرو بناتی ہے اور یہ انفارمیشن اسے زیرو بناتی ہے. اور بعض لوگ ہمیشہ اپنا پاؤں ایکسیلیٹر پہ رکھتے ہیں، بعض اپنا پاؤں بریک کے اوپر رکھتے ہیں. تو بریک پہ پاؤں رکھنے والا عموماً بچ جاتا ہے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنے والا ریس میں اول بھی آتا ہے اور حادثے کا شکار بھی ہو سکتا ہے. تو ممکن آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سہیل وڑائچ صاحب کا کتنا قصور اور کتنا نہیں ہے. لیکن فوج نے جو اس کے اوپر بڑا کیٹیگریکلی سٹیٹمنٹ دیا، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی چند صحافیوں سے آج گفتگو ہوئی، اور کل ہی جاوید چوہے صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ اس حوالے سے ایک بڑی خبر آنے والی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ صحافی باقاعدہ دباؤ ڈال رہے تھے یا مجبور کر رہے تھے آئی ایس پی آر کو کہ وہ اس کی تردید کرے. تو انہوں نے کہا اچھا کل اس پہ بات کریں گے. تو اب جاوید چوہے صاحب جو کل اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سہیل وڑائچ کی خبر کی تردید بڑے زور سے آنے والی ہے اور تمام چینل
بڑی بڑی خبریں چلائیں گے، افواج پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب وہ خبر تو بڑی تھی، لیکن یہ خبر بھی ساتھ کہ عمران خان کی ضمانت ہو گئی، بڑی ہو گئی، اور علیمہ خان کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا، یہ بھی خبریں بڑی ہو گئی، تو یہ خبر کہیں دب گئی ہے۔ لیکن بہرحال اس نے یہ تو ثابت کر دیا ہے، فوج نے عمران خان کو بدریہ سہیل وڑائچ کو آفر نہیں کی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ ازیوم کیا کہ شاید وہ ایسا چاہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جو اس میں سب سے خراب بات تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے رحمان اور شیطان کا ذکر کیا تو پھر اس سے لوگوں نے یہ ازیوم کیا کہ عمران خان کو فوج شیطان کی پوزیشن پر دیکھتی ہے اور اسے شیطان سمجھتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی وائٹ بال ہو گئی یا نو بال ہو گئی۔ تو باقی تو معافی والا معاملہ سب کو پتا ہے کہ پرانا معاملہ، اور لیکن اس پر جو لیفٹیننٹ احمد شریف ہے انہوں نے یہ کہا کہ برسلز میں پی ٹی آئی یا معافی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنائی، یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تو معاف کیجیے گا، سہیل وڑائچ کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کا سیاست اور صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو تشہیر تو ان کا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ میڈیشن کرانے کے چکر میں، صلح کرانے کے چکر میں، وہ ایسے ہی نا دو بندوں میں لڑائی ہو جائے اور تیسری پارٹی صلح کرانے جائے تو پتہ چلا وہی فائرنگ سے ماری گئی ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب فائرنگ کی زد میں آ گئے ہیں۔ احمد شریف چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ مصالحت کی کوئی بات نہیں ہوئی، معافی کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی عمران خان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو کوئی معافی دی جا سکتی ہے۔ کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ 9 مئی صرف فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے، اور 9 مئی کرنے والوں، اس کے سہولت کاروں، منصوبہ سازوں کو قانون کے مطابق جواب دہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جناب پورا، یعنی انہوں نے کہتے ہیں نا بمبو بنا دیا یا تمبو بنا دیا ہے، آہو۔ اور ایک عام بات یہ کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو انٹرویو کی پخ لگا کر یہ ساری کہانی بیان کی ہے، یہ دراصل انہوں نے کسی اور سیاسی جماعت کی سروس کی ہے، اور چونکہ وہ پرانے جیلے ہیں تو کوشش انہوں نے بہت کی کہ اس قسم کا کوئی کڑماس پیدا کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ بہت سے صحافیوں کو نشان امتیاز مل چکا ہے، تو اب وہ اپنی امتیازی پوزیشن کو تو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو کچھ صحافیوں نے زور لگا کر آئی ایس پی آر سے تردید تو نکلوا لی ہے، تو اب یہ لڑائی کا اگلا مرحلہ میرے خیال ہے صحافیوں کے حوالے سے ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا، اس کا نام عبید جہانگیر ہے۔ اس کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 3/3A کے تحت ایف آئی آر درج ہے، جس میں لکھا یہ گیا ہے کہ راولہ کوٹ کا رہائشی عبید جہانگیر انڈین خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ انڈیا نے 6 مئی کی رات مظفر آباد کی بلال مسجد پر میزائل داغا تھا، تو اس کی لوکیشن، تصاویر، یہ سب عبید جہانگیر نے بھارتی خفیہ ایجنسی کو فراہم کی تھی۔ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق یہ لکھا گیا ہے کہ بلال مسجد کی GPS لوکیشن، تصاویر بذریعہ واٹس ایپ بھیجی گئیں، بھاری معاوضہ حاصل کیا گیا۔ تو پولیس نے باقاعدہ مقدمہ درج کیا ہے، یہ حساس اداروں کے پاس نہیں ہے، حساس اداروں نے پہلے اس کو اٹھایا، اس سے تفتیش مکمل کی، اب اس کی باقاعدہ ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے۔ مقدمے کی تفتیش کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ عبید جہانگیر کے ساتھ کئی اور لوگ بھی پکڑے گئے۔ بعض صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ یہ کالعدم لشکر طیبہ کا کارکن ہے، لیکن دراصل یہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا۔ ایک بڑے متنازع اینکر ہیں ڈاکٹر عمر عادل صاحب، وہ کوئی نہ کوئی بیان ایسا دیتے ہیں کہ پھنس جاتے ہیں، دوسرے لفظ میں ان کے منہ کو بھی بواسیر سمجھی جا سکتی ہے۔ غیر مختار جملے اور غیر مختار آراء، جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی صحافت ہے اور یہ ان کی اوپینین ہے، لیکن اوپینین ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کسی کو ہرٹ کر دے، کسی کو ذلیل کر دے، کسی کو ہراساں کر دے۔ اگر آپ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے تو اوپینین دیتے ہوئے بھی آپ کو تمام اخلاقی قدریں ملحوظ خاطر رکھنا ہوتی ہیں۔ تو NCCI نے اینکر عمر عادل کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ اینکر کم ہے اور یہ بھی انتشاری ٹولے کے اور فسادی ٹولے کے لگتے ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق عمر عادل نے چند روز قبل سوشل میڈیا پر ان کا کوئی کلپ شیئر ہوا تھا۔ عمر عادل صاحب نے ارائیوں کے خلاف کوئی اس قسم کی بات کی ہے تو چیئرمین ارائی ایسوسی ایشن نے درخواست دی، جس پر عمر عادل کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور اب انہیں اٹھا لیا گیا۔ ویسے ڈاکٹر عمر عادل نے سوشل میڈیا پر اس بیان کے بارے میں معذرت کر لی تھی، لیکن ان کے بارے میں یہ خبریں زیر گردش تھی کہ وہ
گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ایف آئی اے ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے، تو ایف آئی اے نے بہرحال ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ بھارت کے نامور اداکار عامر خان پر ان کے بھائی فیصل خان نے ایک سنگین قسم کا الزام عائد کیا ہے، اور بامبے میں کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے اپنے پوری فیملی کے اوپر الزامات لگائے۔ یہ فیصل خان وہی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عامر خان نے انہیں 1 سال تک اپنے گھر میں بند رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ فیصل خان کی کوئی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن فیصل خان کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ انہیں جان بوجھ کر ہاؤس اریسٹ رکھا گیا اور کہا گیا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ ان کا زبردستی نفسیاتی معائنہ بھی کرانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو نشہ آور ادویات دی گئیں۔ تقریباً 1 سال تک عامر خان نے انہیں گھر میں قید رکھا تھا۔ فیصل جو ہے وہ فلم ایکٹر رہے ہیں، اور انہوں نے عامر کے ساتھ بھی فلموں میں کام کیا ہے۔ تو پریس کانفرنس کے دوران فیصل خان نے اپنے بھائی عامر خان پر یہ الزام لگایا کہ عامر خان نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک غیر ملکی صحافی جیسیکا ہائنس کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور ان سے ان کا کوئی بچہ بھی ہے۔ فیصل کہتے ہیں کہ ان کی بہن نے اس پریس کانفرنس کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نہ وہ اپنے والدین کی جائیداد چاہتے ہیں، نہ وہ عامر کے ساتھ رہیں گے، نہ وہ ان سے کسی قسم کی مالی مدد لیں گے۔ تو یہ پہلا موقع نہیں جب فیصل خان نے اپنے خاندان پر سنویت کے الزام لگائے ہوں۔ اس سے قبل بھی ایک انٹرویو میں اور سوشل میڈیا پوسٹ میں وہ اس قسم کے دعوے کر چکے ہیں۔ عامر خان انڈیا کے بہت ہی نامور ایکٹر ہیں، پوری دنیا ان کی اداکاری کے حوالے سے معترف ہے، لیکن ان کی فیملی میں جو تنازع شروع ہوا ہے، اس سے ان کی ذاتی شہرت کو بے حد نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد، گمراہ کن اور تکلیف دہ۔ تو اسے کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کے علاوہ کراچی کا بڑا مشہور کیس ہے جی نسلہ ٹاور کیس۔ اس میں غیر قانونی زمین الاٹ کرنے کے مقدمے میں سابق ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے منظور کاکا ان سمیت تمام ملزمان کو صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے بری کر دیا ہے۔ بری ہونے والوں میں منظور کاکا کے علاوہ سابق ڈائریکٹر علی مہدی، علی غفران، سمیع صدیقی، علی ظفر جعفری، یہ سارے ڈائریکٹر ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ استغاثہ ملزمان پر زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ ثابت نہیں کر سکا۔ منظور کاکا جو ہے وہ انہیں کراچی میں موجودہ صدر آصف علی زرداری کا فرنٹ مین کہا جاتا تھا، اور جب آصف علی زرداری کے خلاف بہت سے مقدمات کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، تو اس وقت منظور کاکا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منظور کاکا بے قصور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکا، جس طرح عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت اس لیے ہو گئی کہ پروسیکیوشن نے چلان تک پیش نہیں کیا۔ اب نسلہ ٹاور جو کہ 700 گز زمین پر بننا تھا، اس میں ملزمان نے رشوت لے کر اسے 1100 گز کرنے کی منظوری دی۔ تو 3 سال قبل سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد نے اس نسلہ ٹاور کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا۔ انتظامیہ نے مسلسل 59 دن کام کر کے 15 منزلہ نسلہ ٹاور کو منہدم کر دیا تھا، لیکن اس میں جو نقصان ہوا وہ نقصان نہ ٹاور والوں کا ہوا اور نہ ان ملزمان کا ہوا جنہیں آج عدالت نے بری کر دیا۔ ڈوب گئے وہ لوگ جنہوں نے نسلہ ٹاور میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، یا اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے یہاں پر کوئی فلیٹ یا دکان حاصل کی تھی۔ تو 27 سرکاری ملازمی بری ہو گئے جنہوں نے رشوت لے کر یہ ٹاور کھڑا کیا تھا۔ وہ جج بھی ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے جنہوں نے اس کو گرانے کا حکم دیا تھا، اور جو اس کے مالکان تھے وہ پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگلی خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم نے ان کا پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور کابینہ کے سینئر ارکان موجود تھے۔ تو شہباز شریف نے چینی صدر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ آئندہ دورہ بیجنگ اور تیانجن کا شدت سے منتظر ہیں۔ اس دورے میں ایس سی او سربراہی اجلاس اور جنگ عظیم دوم کے سلسلے میں ہونے والے تقریبات میں وہ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، آئی سی ٹی، زراعت اور معدنیات میں چین کے ساتھ تعاون میں اضافہ ہو۔ سی پیک پاکستان کے لیے بہت ہی کلیدی پروجیکٹ ہے، تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ معدنیات کے معاملے میں چین ان کے ساتھ کام کرے۔ اب امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان معدنیات کے حوالے سے معاہدے کر چکا ہے، اور 27
امریکن کمپنیاں پاکستان میں کام بھی کر رہی ہیں، تو پاکستان نے یہ آفر چین کو بھی کر دی ہے۔ تو چین اور امریکہ کیا مل کے پاکستان میں معدنیات کو ایکسپلور کریں گے، اور پاکستان اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے شیر اور بکری کو، بلکہ شیر اور ہاتھی کو ایک ہی گھاٹ پر پانی پلا دیا ہے۔ تو پھر طاقتور تو پاکستان ہی ہوا نا۔ تو پاکستان خطے میں اپنی طاقت منوانے کے بعد اب دنیا میں اپنی طاقت منوانے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنواں کا بہت خیال رکھیے۔